अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीखुट्टा कराची। इस वक्त अगर आप कराची शहर के एक तवील विजिट पे निकल जाएं, वैसे तो लॉन्ग ड्राइव वाले जो हालात भी नहीं है और हालात नहीं रहने दिए गए, ये भी एक हकीकत है। बहरहाल अगर आप चलें एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक तवील अपनी ड्राइव लें तो आपकी पसलियाँ जो हिलती हैं, आपका जो हशर होता है उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, पूरे शहर में आपको तबाही के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। उस तबाही का आप ये कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि तबाह हुआ नहीं मेरा शहर तबाह कर दिया गया तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये जो तबाहाल लावारिस शहर है, उसमें हुए बल्दियाती इंतखाबात आज से 2 महीने पहले ट्रांसमिशंस हमने की और आखिरी वक्त तक नहीं पता था कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। सही बात तो ये, बहरहाल इलेक्शन हुए, टर्न आउट बहुत कम रहा, लेकिन बहरहाल इलेक्शन हो गए। इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी हासिल हुई कुछ सीटों की, लेकिन वाज़ेह तौर पे अक्सरियत किसी भी जमात को हासिल नहीं हुई कि वो अपना मेयर लेकर आ सकें। भाई एक ज़माना था कराची के अंदर कि इलेक्शन होते थे बल्दियाती या कोई भी कराची के हदूद में कोई इलेक्शन होते थे तो पहले से पता होता था कि यार एक जमात है, उसने जीत जाना है, उसका मेयर आएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब यहाँ पर उनको वाज़ेह अक्सरियत भी यहाँ पर टिका के मिलती थी। फिर उसके बाद ये हुआ है कि अब जो ये इलेक्शन हुए हैं इसमें वाज़ेह अक्सरियत किसी की भी नहीं हुई, लेकिन इस इलेक्शन के बाद डेवलपमेंट कुछ अभी की वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमाते इस्लामी पर मज़ीद 2 सीट्स की बरतरी हासिल हो गई है। यानी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जमाते इस्लामी से 2 सीट्स मज़ीद ज़्यादा हो चुकी हैं। ऐसे में क्या होने के लिए जा रहा है कराची के अंदर? हमारा मेयर जमाते इस्लामी से होगा या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर को आने वाले दिनों में काम करता हुआ अगर वो करना चाहे तो देखेंगे, या फिर जमाते इस्लामी अगर वो अपने सिर्फ और धरने छोड़कर और अपने फायरी स्टेटमेंट नईम रहमान साहब छोड़कर अगर काम की तरफ अगर आते हैं तो हम उनको मेयर के तौर पर देखेंगे। पीपल्स पार्टी से होगा या जमात इस्लामी से? पहले तो बात करते हैं आम आवाम से, जो कि पिसी हुई आवाम है। शुरू करते हैं आम आवाम से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये कोई 2 महीने हो गए इलेक्शन बल्दियाती हुए और जितना ज़्यादा इस वक्त आप शहर का इस वक्त नक्शा बिगड़ा हुआ देख रहे हैं, उसमें तो फौरी तौर पे ऐसी ज़रूरत है ना कि हमारा मेयर आए कराची का, वो संभाले मामला। अभी तो कुछ वो जो मामला हैं वो खटाई में ज़रा पड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी की 2 सीटें और ऊपर हो गई हैं। अब मामला ये है कि अगर बयानात हम सिर्फ देख रहे हैं उनके टीवी के ऊपर या वैसे उनको देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब दस्तों गिरेबां होने की कैफियत है। बाकी शहर का क्या हाल होगा और क्या हाल हो रहा है उससे जैसे कि उनको कोई लेना देना नहीं है। मेयर का इंतज़ार है आपको? हमको मेयर का इंतज़ार भी है, और पहली बात हमारी ये है जो मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है इमरान खान ने किया है। ये जो भी कराची की तबाही का ज़िम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि कभी भी हमारे को 25 साल इधर हो गए कराची के अंदर, ऐसा हालात कभी नहीं थे। इसे पहले मुत्तहिदा मजलिस अमल वालों का आया था, उसी टाइम पे MQM ने बाइकाट किया था, उन्होंने कुछ काम किया। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आया, उन्होंने भी काम किया, अच्छे कराची के काम हुए। उसके बाद पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है। जमात इस्लामी ने क्या किया है? ये बताएं कि ये जो इस वक्त आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी, अब अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी का दावा ये है, जो हाफिज नईम साहब कहते हैं कि कराची के अवाम ने पहली मरतबा खुल के वोट दिया और वो जमात इस्लामी को दिया है, जबकि उनकी सीट्स अभी तक जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मेयर तो हमारा ही बनेगा। क्या कहेंगे भाई? वो तो ये कह रहे हैं। मैं एक बात बताऊँ ना, दावा किस बात का है? MQM ने बाइकाट कर लिया। पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में पहले नंबर पे आई है। आइन और कानून के मुताबिक मेयर किसका बनना चाहिए? अभी पहली बात गवर्नमेंट किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। अब ये इधर बाहर चल के देखो, ये रोड बन रहा है, जोर चौरंगी पे पुल बन रहा है, अंडरपास बन रहा है, ये काम कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी कर रही है। ये जमात इस्लामी वाले पाक कराची वालों के लिए सच्चे किस बात पर है? हाँ, हुकूमत उनकी है ना। जब डिप्टी मेयर इनका बन जाए, मेयर उनका बन जाए, मिल के कराची के अवाम का सोचे। हमारा तो ये रहा है, मेयर बन जाए पीपल्स पार्टी का, डिप्टी बने जमात इस्लामी का, मिल के कराची के लोगों के लिए काम करे। लेकिन मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे ना वो पीपल्स पार्टी की तरफ से। सईद गनी साहब जो थे वो गए थे,
اس کے بعد جماعت اسلامی میں خاص طور پہ حافظ نعیم صاحب کا جو رویہ ہے وہ بڑا سخت قسم کا ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ایسا کہ بہت ہی ان کا منہ کھلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس اب فائری اسٹیٹمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. بہت سخت ان کا رویہ ہے. تو ادھر تو ملنے ملانے کا تو کوئی سوال نظر ہی نہیں آ رہا ہے. میں ابھی آج یہ جو ہے وہ نجمی عالم صاحب سے بھی یہ بات کروں گی اس حوالے سے. ابھی تو ہم آپ کے پاس آئے, نجمی عالم صاحب سے جب بات کریں گے تو ہم یہ سوال پوچھیں گے ان سے. لیکن ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی ادارے میں جب جاتے ہیں تو کے ایم سی چلے جائیں, کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, کوئی بھی ایک کام بگڑا ہوگا, جب بھی کسی جگہ پہ جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میئر آئے گا, اس کی کیبنٹ بنے گی, اس کا کام شروع ہوگا, اس کے بعد پھر یہ فائلیں کھلیں گی. دیکھو ظاہر ہے ایک عوام بیچاری مجبور ہے, عوام ان کے نظروں میں بیٹھی ہے, انتظار میں کون آئے گا, ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے. ابھی دیکھو نا ادھر کے روڈ نہیں بننے, ابھی ادھر اس علاقے میں پی ٹی آئی کا جو ہے یہ الیکشن ہوئی تھی پہلے جو فیصل بورڈ والوں کی, اس میں پی ٹی آئی والا ہے, اس نے کیا کیا دیکھو نا ادھر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. چلو پیچھے دیکھو کباڑا ہوا ہے, پہلے بولے بس پی ٹی آئی آئے گی بنا دے گی, بنے کیا بنایا دکھاؤ. ٹھیک ہے بھائی, میئر کا انتظار آپ کو ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 سیٹیں اور بڑھ گئی ہیں تو, اور پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی ہماری تو بھی سیٹیں اور بڑھیں گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی سے حافظ نعیم کا چہرہ ہم دیکھیں گے میئر کے طور پہ آنے والے دنوں میں, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے آپ بحیثیت عوام کیا چاہتے ہیں, یہ جماعت اسلامی یا پاکستان پیپلز پارٹی؟ ہم تو پیپلز پارٹی چاہتے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے شروع سے کام کیا ہے نا. دیکھو آپ پوری صرف کراچی کو چھوڑیں, پوری سندھ کی طرف جائیں, سندھ میں کتنے کام کیے گئے. ابھی جو اتنا بڑا سیلاب آیا, اتنی تباہی آئی, کیا سائیں مراد علی شاہ نے کام نہیں کیے؟ بھائی بی آر ٹی کا جو ہے نا وہ منصوبہ بیچ میں رک گیا تھا, ابھی بھی شاید بہت سی جگہوں پہ دیکھیں نا کچھ کام پروسیس میں, کچھ چل رہے ہیں, لوگوں کے پاس سامان پہنچایا, ان کے پاس ٹینٹ وغیرہ پہنچایا, لیکن یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی. اب یہ کراچی میں جو بھی کام ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا. ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ جتنا اس سے ہو سکتا ہے, سعید غنی صاحب ہو, ناصر شاہ حسین شاہ صاحب ہو, تو وہ سب کام کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہر جگہ پہ مخالف سامنے آ جاتے ہیں, جو ان کے کیے گئے کام ہے وہ تو نہیں دکھاتے, جو ان کے مخالف ہے, جہاں کوئی روڈ کا ٹکڑا اکھڑا ہوا ہے تو وہاں تصویریں ڈال دیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے کیا کام کیا ہے. اس طرح دن بہ دن جو یہ میئر کا انتخاب لیٹ سے لیٹ ہوتا جا رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کراچی کے لیے مزید تباہی کا باعث بنے گا؟ جی وہ تو حکومتوں اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں, باقی انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں ہماری پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا انشاءاللہ. جماعت اسلامی کے لیے کم سے کم میں یہاں پہ بالکل ایک نیوٹرل ایریا میں آئی ہوں, اور یہاں پر مجھے ایسا لگا تھا کہ یہاں پر مجھے جو لوگ ہیں وہ مکس ملیں گے, لیکن بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ مجھے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں اس طرح سے نظر آ رہے ہیں. وہی والی ایک بات کہ لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں اس شہر کا انجام دیکھ کر کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بس کوئی ایسا آئے کہ جس کے پاس یہ والا بہانہ نہ ہو کہ ہمیں اختیارات نہیں مل رہے, ہم لوگوں کو فنڈ نہیں مل رہے. اب بس یہ ان کی بھی بس ہو چکی ہے. اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی زمانے میں پسند نہیں کرتے تھے, اور ان کی بد انتظامی کی وجہ سے کئی دفعہ وہ لوگ میرے پروگرام میں بات کر چکے تھے, لیکن آج وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اب میئر آ جائے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی آ جائے, بس یہ رونا دھونا جو فنڈز کا اور اختیارات کا ہے وہ اس کی گردان اب ہمیں نہیں سننی مزید, اب بس کام ہونے چاہیے. جماعت اسلامی سے نجیب ایوبی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے نجمی عالم صاحب, خاص طور پہ نجمی عالم صاحب ایک بہت مضبوط امیدوار اس وقت میئر کے طور پہ جو ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کافی زیادہ ان کے برائٹ چانسز ہیں, اور ان کے انٹرویوز بھی ہو چکے ہیں. تو سب سے ریلیونٹ شخصیت اس وقت آج پروگرام میں ہوگی تو نجمی عالم صاحب ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے. اور دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں کسی قسم کا کوئی گٹھ جوڑ ہونے والا ہے, کوئی ایسا در کھلنے والا ہے, یا پھر ایک طرف اگر ایک میئر ہوگا تو دوسری طرف اس کی اپوزیشن جو ہے وہ رکھنے ڈالے گی آنے والے دنوں میں. جناب یہ جو آج آپ ہمارا پروگرام اسپیشل دیکھ رہے ہیں, اس کو میں اسپیشل اس وجہ سے کہوں گی کیونکہ تقریباً 2 مہینے ہونے کو آئے, انتخابات جس طریقے سے اتنے مشکل کے ساتھ, اور آخری وقت تک پتہ نہیں تھا کہ کب انتخابات ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ پوسٹ پونڈ ہو جائے, لیکن بلدیاتی انتخابات ہوئے. آپ نے ہماری ٹرانسمیشنز بھی دیکھی, آپ نے K21 کی ٹرانسمیشن میں جو لوگوں کا کہنا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے بعد ہمارے
प्री इलेक्शन प्रोग्राम और आफ्टर इलेक्शन प्रोग्राम, वो भी आपने देखे। तो अभी मामला कुछ यूं है जो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा लोग परेशान हो गए हैं कि हमारा मेयर कब मिलेगा कराची को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, आपका शहर बदहाल, लावारिस ऑलरेडी। अब इसका वारिस एक मेयर की सूरत में जितना ज्यादा उसके लिए कोशिश की जा रही है, ये मामला उतना तबादत इख्तियार कर रहा है। अब जो पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें बड़ी हैं, यानी कि 2 नशिस्तों की बर्तरी जमात इस्लामी पे उनको हासिल हुई है, तो इस मुद्दे को लेकर 2 रेलेवेंट जमातें, वो सिर्फ 2 ही हैं, वो हैं जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। हम पीपल्स पार्टी का मौकिफ भी लेंगे, नजमी आलम से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले नजीब अयूबी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं, रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। सबसे पहले तो मेरे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि अब जो सिनेरियो है ना, आपके सामने इलेक्शन किस तरीके से आखिरी वक्त तक आपको भी नहीं पता था, और सच्ची बात है कि हम भी ट्रांसमिशन बस होल्ड करके बैठे हुए थे कि पता नहीं होती है या नहीं होती है, मौका मिलता है या नहीं मिलता। सर आप मुझे ये बताइएगा कि अब तकरीबन 2 महीने होने को आ रहे हैं इलेक्शन हुए हुए, मेयर का अता पता नहीं है, इलेक्शन के ऊपर कसरत से सरमाया भी लगा है। अब मुझे ये बताइए कि 2 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उसकी बर्तरी हासिल हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी पे। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मेयर का इंतखाब जो तवालत इख्तियार कर रहा है, आपकी नजर में ये कितना एक बड़ा कराची के लिए और ज्यादा जो है वो डस्ट पड़ने वाली है कराची को? अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात यह है कि मेयर के इलेक्शन दूसरी चीज़ है। सबसे पहले तो बल्दियाती इलेक्शन का हो जाना ये एक मौजज़ा है। पीपल्स पार्टी की कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो इलेक्शन कराए। जमात इस्लामी ने मुसलसल धरने देकर और तहरीक चलाकर उनको मजबूर किया इलेक्शन पे आने के लिए, और फिर कराची के अवाम ने जो नताइज दिए वो अपना फैसला कराची सुना चुका है। भारी अक्सरियत में जमात इस्लामी को लोगों ने मुंतखब किया है और हमारे नुमाइंदों को मुंतखब किया, जिसके नतीजे में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने रस्मी कार्रवाई करते हुए मेयर बन जाना था। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी पे मुश्तमिल है, देखिए 663 अरब रुपए का मामला है जो सालाना फंड मिलते हैं, और पीपल्स पार्टी अपनी जेबें भर रही है इस फंड से। कराची के ऊपर कुछ भी नहीं लग रहा। कराची के तरक्याती प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर 665 अरब रुपए जो है वो जेबों में डालने का अमल जारी है। यही वजह है कि ये इलेक्शन में मेयरशिप नहीं देना चाह रहे। मुझे तो ये नहीं अंदाजा हो रहा कि पीपल्स पार्टी आखिर किस हद तक मतलब नीचे गिरेगी, आवाम की निगाहों से, नजरों से किस हद तक नीचे जाएगी। सबको पता है कि पीपल्स पार्टी यहाँ से नहीं जीत सकती, लेकिन सईद गनी जो एडवेंचर कर रहे हैं उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा, उसकी आला क़यादत को होगा। उसकी आला क़यादत को ये नुकसान होगा कि पीपल्स पार्टी मुंह दिखाने के काबिल ना पहले थी ना अब है। सर लेकिन इसमें 2 सीटें तो अभी बढ़ गई ना। अभी अगर पीपल्स पार्टी का आप मौकिफ देखें, हमारा प्रोग्राम होता है बिलाल खान का जो हमारा शो है रात 11 बजे चलता है, तो उसमें मैंने खुद वो देखा था, उनका मौकिफ दोनों पीपल्स पार्टी का ये आ रहा है कि हमारी सीटें तो अभी मजीद बढ़ेंगी। तो अब ये तो आप कह रहे हैं कि नुकसान हुआ, उल्टा पीपल्स पार्टी को तो फायदा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बिलाल खान का प्रोग्राम उसमें मैं भी जाता हूँ, अच्छा प्रोग्राम है। और बात यह है कि पीपल्स पार्टी चाहे तो पूरी की पूरी सीटें ले सकती है। जिस तरह उसने इंजीनियरिंग की, जिस तरीके से अपने आरओज लगाए, यानी अपने वर्कर्स लगाए हैं ना उन्होंने, और इसी तरीके से दीगर स्टाफ जो उन्होंने रखा है, अब तो वो इलेक्शन कमीशन की नहीं सुन रहे, यानी इलेक्शन कमीशन खुद उनकी गोद में बैठा हुआ है। अमला होना ये चाहिए था कि 15 दिन के अंदर इन्हें 11 नशिस्तों के इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन वो नशिस्तें अभी नहीं हुई हैं, उसका ऐलान नहीं हुआ। इसके अलावा जिन नशिस्तों के ऊपर डिस्प्यूट था उसको क्लियर करना चाहिए था। इस्लामाबाद में हम 2 महीने से जा रहे हैं, पेशियों पे पेशियां हो रही है जमात इस्लामी की। 9 नशिस्तों के रिजल्ट हमारे जो जीते हुए हैं वो इन्होंने रोके हुए, और कराची की जो 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी जिस पे दावा कर रही है वो तो सरासर बददियानती है। वो तो जमात इस्लामी के नुमाइंदों को पता भी नहीं था और डब्बे खोल लिए गए, और डब्बे जो खुले हैं वो थैले फटे हुए निकले। अब आप इतनी दीदा दिलेरी के साथ बदमाशी कर रहे हैं सिंध के अंदरूनी इलाकों में, तो आप क्या कुछ नहीं करते होंगे। ये तो शहर के अंदर कर रहे हैं तो पता चल रहा है। तो इस तरीके से तो वो 100 की 100 नशिस्तें जीत सकते हैं, तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। जब इलेक्शन के नतीजे में उनका मुंह काला हुआ तो वो इतनी गलत हरकतों पे आ गए। मैं तो ये कहता हूं कि ये दिन ज्यादा नहीं मामला चलेगा। अभी पेशी 10 दिन का टाइम दे दिया है, हाफिज नईम साहब ने अदालत में गए थे, आज उसकी पहली समाअत हुई है। अब
اگلے 10 دن کے بعد دوبارہ بلایا ہے تمام فریقوں کو. عدالت سے بھی مجھے بہت زیادہ امید نہیں ہے. الیکشن کمیشن کچھ مجھے ایسا ادارہ لگتا ہے اسلام آباد والا, ECP اسلام آباد, کہ جہاں پر راجہ صاحب وہاں ان کے جو سربراہ ہیں وہ کچھ معقول آدمی لگتے ہیں, ان سے ہماری ملاقاتیں بھی رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس پیشی میں جو اب روک دی گئی تھی اگلے میں ہمیں بلائیں گے اور وہاں 9 کا فیصلہ ہو جائے. کراچی کا نتیجہ بالکل واضح ہے جو جماعت اسلامی کے حق میں ہے. اب پیپلز پارٹی کتنے اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہ رہی ہے یہ اس کی حرکتیں بتائیں. نجیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے پورا, میں نے آپ کو بیچ میں انٹرپٹ اس وجہ سے نہیں کیا, 2 سوالات تو آپ کے میں نے اس وقت جو آپ نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا مجھے اس میں سے مل گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے آپ کو جو اسلام آباد میں ہے اس سے آپ کو امید ہے, یہاں کے الیکشن کمیشن جو سندھ کا ہے اس سے آپ کو امید نہیں ہے. ایک تو ٹرسٹ ایشوز یہیں سے شروع ہو گئے. ایک وہ شہر جو بیچارہ انتظار میں ہے کہ ہمارا میئر ہمیں مل جائے, اس وقت اس حقیقت سے تو آپ آشنا ہے نا, اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ایک سندھ کی رولنگ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ایسا تو ممکن ہے نہیں کہ آپ اس کی تو ظاہری ہے کہ ایک وہ جو پاور ہے اس سے تو آپ انکار نہیں کریں گے. اب ایسے میں یہ جو حافظ صاحب جو ہیں ان کے بھی ہم لوگ اکثر و بیشتر بیانات وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی بقول آپ کے کہ وہ اور کتنا گرے گی. پیپلز پارٹی نے تو آپ کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کی تھی اور آپ کے پاس آئے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو اپنا جسٹر شو کر دیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جسٹر جو شو کیا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا کراچی کو, کراچی کی عوام کو, یا پھر میئر کے معاملے میں کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے, اور وہ آئے تھے سعید غنی وزیر اعلیٰ صاحب اور دیگر ان کی کابینہ الیکشن کے فوراً بعد ہمارے پاس آئی اور ہم بھی ان سے ملے. اور جمہوری جماعتوں میں یہ عمل جاری رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رہنے چاہیے. اور ماضی میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ہی 2 جماعتیں تھیں کہ میئر جماعت اسلامی کا ہوتا تھا, ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا. ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے, میں اس پہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے گنتی پوری کرو, جب گنتی پوری ہو جائے گی تو ہم بیٹھنے. اور اگر گنتی پوری ہونے کے بعد بھی اگر پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری رہا تو سر کیا ہوگا آپ کا لاہ عمل؟ یہ خواب میں ہو سکتا ہے, یہ حقیقت میں نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ ابھی تک اس پوائنٹ کے اوپر ابھی تک آپ جو ہیں وہ کلیئر ہیں کہ میئر آئے گا تو حافظ نعیم صاحب کی صورت میں آئے گا, کراچی کو ملے گا تو حافظ نعیم صاحب کی صورت میں ملے گا, ورنہ میئر دوسرا کوئی آ ہی نہیں سکتا, رائٹ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے عوام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ چلے گا بس. ٹھیک ہے, نہ میری چلے گی نہ آپ کی چلے گی, کراچی کے عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہ چلے گا. اور عوام کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے, حافظ نعیم الرحمان. چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے, وقت بتائے گا کہ حافظ نعیم صاحب ہمارے کراچی کے نئے میئر کا حلف اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. لیکن بات ساری وہی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا بھائی میئر کو. اب پتہ کیا, ہم لوگ کسی بھی ادارے کے اندر جا رہے ہیں, KMC میں جا رہے ہیں, کوئی کسی حوالے سے بھی اگر کوئی بھی معاملہ خراب ہے کسی جگہ بھی جا رہے ہیں, تو پہلے ہی جو چیز سننے کو ملتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو ذرا معاملات جو ہے نا وہ اس طرح ہم نے فائل کے نیچے رکھے ہوئے ہیں. میئر آئیں گے, نئی لوکل گورنمنٹ آئے گی, اس کے کیبنٹ بنے گی, تب جا کے فائلیں کھلیں گی اور پھر یہ معاملات حل ہوں گے. آپ ابھی میری بات پہ یقین نہ کریں, آپ کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کسی بھی قسم کا ہے, آپ کسی بھی اس طرح کے ادارے میں چلے جائیں, آپ کو پہلی بات یہی سننے کو ملے گی. یعنی کہ کراچی اس وقت منتظر ہے اپنے میئر کا. جماعت اسلامی کا موقف آپ نے سنا, پہلے گنتی ہونے دیں, پہلے لوگوں نے جو ووٹ کاسٹ کیے ہیں اس کا صحیح طریقے سے اس کی ریزولوشن نکلے, اس کے مطابق میئر کا انتخاب ہو. اس کے بعد جو حافظ نعیم صاحب آج کل فائری سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, غیر لچکدار ان کا رویہ ایسا اپیرنٹلی لگ رہا ہے ان کے بیانات سے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ظاہری ہے کہ ایک وقتی غصہ ہے, اس کے بعد جب معاملات اگر آئے اس نہج پر کہ انتظام سنبھالنا پڑا شہر کا, تو اس میں ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اسی کو سیاست کہتے ہیں. نجمی عالم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, اور اگر جو رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, واضح طور پہ جو میئر کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں وہ نجمی عالم صاحب کا نام سب سے زیادہ اوپر ہے. انٹرویوز ان کے ہو چکے ہیں, ذرا ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں. جماعت اسلامی کا تو ہم نے لے لیا, اب ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف لے لیتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا.
جناب آج کے پروگرام کے اور جو یہ بحث چل رہی ہے اس کے حوالے سے سب سے زیادہ ریلیونٹ شخصیت کا ریلیونٹ موقف لینے کے لیے ہم آئے ہیں نجمی عالم صاحب کے پاس. اور نجمی بھائی پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 سیٹوں کا اضافہ ہو گیا اور آپ کا کہنا یہ ہے جو میں ہماری شو ہے بلال خان کا اس میں آپ کا میں بیپر سن رہی تھی تو آپ نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک جو ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے میئر کے حوالے سے کہ کس کے سر پہ یہ تاج سجنے کے لیے جا رہا ہے, آپ نے بڑا کلیئر اپنا ایک موقف آپ نے بتایا کہ ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ ان سیٹس میں اضافہ ہوگا اور 90 کی جو مطلب یعنی کہ سیریز ہے یہ کراس کر جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 سیٹس آ گئی آپ کے پاس, ٹھیک ہے, کتنے % آپ کو یقین ہے جس طریقے سے آپ نے بڑا کانفیڈنٹلی اس میں اپنا اظہار خیال کیا ہے کہ آپ کراس کر جائیں گے, 1 سیٹ کر جائیں گے, مزید سیٹس آپ کے پاس آ جائیں گی, کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ابھی تک پروسیڈنگز ہوئی اسلام آباد میں جن 6 UC پہ جماعت اسلامی نے اسٹیب لیا ہوا ہے اس میں ہم نے پہلے دن کہا کہ جی آپ ریکاؤنٹنگ کرا لیں. جماعت اسلامی کہتی ہے ہم ریکاؤنٹنگ نہیں کرائیں گے. انہوں نے ان کو بلایا پریزائڈنگ آفیسرز کو, کچھ کو ایٹ رینڈم, انہوں نے کہا جی جو رزلٹ RO کے پاس ہے وہی ہمارا ہے. جماعت کے پیپروں کو انہوں نے اون کرنے سے منع کر دیا. تو وی آر شیور کہ وہ 6 سیٹیں ہمیں ملیں گی. کچھ سیٹوں پہ ہم نے اور بھی ریکاؤنٹنگ ڈالی ہوئی ہے. 1 سیٹ کے ہمارے پاس اورنگی کے وہ جماعت اسلامی کی نہیں PTI کے پاس ہے. ہمارے پاس بڑے کلیئر ثبوت ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. تو وہ ہمیں امید ہے کہ یہ 6 ہم 86 پہ تو آ گئے ہیں, 6 اس میں سے بھی 3-4 تو ہم 95-96 پہ پہنچ جائیں گے. پھر یہ 11 سیٹوں کا جب الیکشن ہوگا اس میں بھی ہم 5 سے 6 جیتیں گے تو ہم 100 کراس کر جائیں گے 11 سیٹوں کے بعد. اب یہ جو چیز ہے نا یہ آپ نے بتائی ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق یہ باقاعدہ طور پہ بھی نہیں ہے, لیکن وہی والی بات کہ اتنا کانفیڈنس 6 سیٹوں پہ تو ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ 6 سیٹیں ہمیں ہمارے پاس ہی آئیں گی. اس پہ ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں 1-2 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ ہم نے ریکاؤنٹنگ ڈالی ہوئی ہے, ان میں ہمیں امید ہے کہ ہم وہ سیٹیں لے لیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم آتے ہیں بالکل آپ کی جو بالکل جسے صحیح طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مد مقابل ہے اس وقت جو الیکشن میں بھی وہ تھے جماعت اسلامی. اب جماعت اسلامی کے کسی بھی رہنما سے ہم لوگ بات کر لینا نجمی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ ابھی تک ڈینائل فیس میں ہیں اور وہی جتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں پیپلز پارٹی کی تو ہم سے کم ہے. اس میں تو میرے پاس رزلٹ رکھے ہوئے نوٹیفیکیشن, اس پہ اس کا ٹوٹل کر لیں تو جماعت اسلامی 82 اور ہم 84 ہیں. یہ گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے, میرا نہیں ہے, جماعت اسلامی کا نہیں ہے. تو اس کے بعد کوئی بات کرنا ہی بیکار ہے کہ جو ابھی تک رزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس میں ہم 84 ہیں, جماعت اسلامی 82 ہے. ایکسپیکٹڈلی اب چونکہ صورتحال کسی حد تک اب واضح ہونا شروع ہو گئی ہے, تقریباً اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو شاید 1 مہینہ اور 20 دن تقریباً اتنے ہو چکے ہیں بلدیاتی الیکشن کو, لگ بھگ اتنے ہی ہو چکے ہوں گے. 1 مہینے سے تو کم زیادہ ہو گیا. اب 15 جنوری کو ہوئے تھے تو اس کے مطابق اب دیکھ لیں کہ ابھی کافی دن ہو گئے اسے. ابھی آہستہ آہستہ صورتحال کسی حد تک واضح ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب جو معاملہ ہے نا وہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ کسی سے الحاق کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی. اگر آپ الائے اپنے کسی کو بنائیں گے تو آپ کے لیے بہتر چوائس کون سی ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ الائے اگر نہیں بننا چاہ رہا تو پھر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوگا کہ پھر ایک دفعہ جو ہوگا وہ ذرا تھوڑا سا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا؟ دیکھیں بالکل یہ بات کلیئر ہے کہ کسی ایک پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی. ہمارے پاس ابھی JUI کے 3 ووٹ, مسلم لیگ نون کے 7 ووٹ اور TLP سے بھی ہماری بات ہوگی تو 11 ووٹ ہمارے پاس ہمارے علاوہ ہیں. تو ہم اسے کافی آگے جا رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوئی پارٹی, دیکھیں اس میں یہ ہوگا 51% نہیں ہے. whoever is a majority, جب ووٹنگ ہوگی تو جس کی میجورٹی ہوگی, اگر PTI اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتی ہے میئر کا تو obviously ہم ون پوزیشن میں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جماعت کے ہم سے زیادہ ووٹ نہیں ہیں, ہم جیت جائیں گے. لیکن ہماری شہر کے لیے بہتری کے لیے ہماری خواہش ہے, ہم جماعت کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, ان کو مینڈیٹ ملا ہے, ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہم ان کو وائس ڈپٹی میئر دینے کو تیار ہیں. وہ آئیں ہمارے ساتھ جڑیں, ہم دونوں مل کے اگر وہ کراچی شہر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیٹس کم سٹ ود اس. اور ہم نے ہی پہل کی تھی, ہم گئے تھے جماعت کے دفتر,
وہ نہیں آئے تھے ہمارے پاس، نہ اس کے بعد وہ آئے، لیکن ہم نے جا کر گڈ گیسچر دکھایا تھا کہ ہم آپ کو آپ کے مینڈیٹ کی احترام کرتے ہیں اور آئیں ہمارے ساتھ مل کے شہر کی خدمت کریں۔ اچھا نجمی عالم صاحب، آپ نے کہا ہے کہ آپ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے مرکز گئی تھی اسی تاکہ کسی طریقے سے بیٹرمنٹ ہو کراچی کے لیے، لیکن ایسا کچھ دکھنے میں بھی آ رہا ہے، ہم چونکہ آبزرو بھی کر رہے ہیں اور خود بہت سے لوگوں کا یہ ذاتی خیال بھی ہے کہ جو ایک لچک دکھانی چاہیے وہ نعیم الرحمان صاحب، حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ اب وہ کوئی بھی معاملہ لے لیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ جوالا مکھی ایک دم، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بن گئے ہیں اور لچک ان میں ہو گئی ہے ختم۔ ایک بے لچک ایک ایسے شخصیت کے ساتھ یا ایک ایسی پارٹی کے موقف کے ساتھ ڈو یو تھنک کہ کراچی تو ابھی اس وقت ایسے معاملات ایسی دراہے پہ جا کے کھڑا ہوا ہے نا کہ جہاں پر آپ کو لچک ہر صورت میں ہر کسی کو دکھانی ہوگی تبھی کراچی کی بیٹرمنٹ ہوگی، ایسے میں یہ چوائس کیسی ہو سکتی ہے آپ کی؟ دیکھیں، ہم جب الیکشن لڑ رہے تھے ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کون میئر بنے گا پیپلز پارٹی کا، الیکشن جیتنا ہے، جب جیتے گی پارٹی تو جو پارٹی جس کو بنائے۔ جماعت اسلامی نے اپنی ساری کمپین حافظ نعیم کے ارد گرد کی تھی کہ جیسے حافظ نعیم ہی کراچی کا حال ہے، تو میرے خیال وہ اتنے زیادہ سن کے اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ وجہ ہو گئی حافظ نعیم کی کہ ان کو اتنا میئر کا امیدوار کے طور پہ پچھلے 2-2.5 سال میں پروپیگیٹ کیا گیا، ان کو فوکس کیا گیا، اب اس کی وجہ سے ان کو یقین نہیں ہو رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یہ۔ کچھ اس طرح کا بھی ایک جو ہے وہ موقف آ رہا ہے نعیم الرحمان صاحب کا، امیر جماعت اسلامی کا، کہ پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے لیاقت آباد میں بھی اور اس میں بھی۔ تو آپ، اگر میں آپ سے یہ نہیں معلوم کروں گی ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی عہدیدار کی حیثیت سے، میں ویسے ہی آپ سے پولیٹیکل آپ کا ایک ویو ہے، میں اس سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ واقعی تحریک انصاف نے کی ہے زیادتی بقول جو نعیم الرحمان صاحب جی کہتے ہیں، واقعی آپ کو لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے یا نہیں؟ زیادتی کی بات نہیں، پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، جماعت نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے، وہ اس کا جواب وہ دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جماعت اسلامی نے اچھا جماعت اسلامی کی وننگ پوزیشن بھی دیکھیں، جماعت اسلامی نے 90%، 95% صرف 2 ڈسٹرکٹ سے لی ہیں سیٹیں، ساؤتھ میں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے، کیماڈی ٹاؤن میں کوئی سیٹ نہیں ہے اس کا، اور انہوں نے صرف 2 ڈسٹرکٹ کی پارٹی بن گئے ہیں، وہ باقی ڈسٹرکٹوں میں 1-1 سیٹ ہے ان کی، جبکہ ہم کم ہوں یا زیادہ ہوں ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں، جماعت اسلامی نہیں ہے ہر ڈسٹرکٹ میں۔ پی ٹی آئی کو مجھے نہیں سمجھتا حافظ نعیم صاحب پی ٹی آئی پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں، یہ الزام پی ٹی آئی لگا رہی ہے کہ جماعت اسلامی نے ہماری سیٹیں دھاندلی سے جیتی ہیں۔ مطلب آپ بھی کنفیوز ہیں کہ کس نے کس کے ساتھ زیادتی کر دی؟ اب ہوئی تو مطلب وہ ان کو کہنے وہ بیچاری پی ٹی آئی نے سیٹیں کتنی لی ہیں سینٹرل سے، کوئی بھی نہیں ہے سیٹ پی ٹی آئی کی، تو پھر لیاقت آباد میں انہوں نے زیادتی کیا کر دی؟ لیاقت آباد تو سارا انہوں نے جیتا ہے، جماعت نے تو زیادتی کہاں سے کی پی ٹی آئی نے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی صورتحال جس طرح آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ تھوڑی سی واضح ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جس وقت میئر جو ہے کراچی کو نصیب ہو جائے گا۔ نجمی عالم صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں نے جب بھی یہ پنک بس سروس کا جب یہ افتتاح ہو رہا تھا تب بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ میں نے کچھ سنا ہے، اس وقت تو یہ سیٹیں آپ کے پاس آئی بھی نہیں تھی، واضح صورتحال اتنی تھی بھی نہیں، تب بھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے جب آپ سے کہا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ میئر کی جو شیروانی ہے وہ آپ کے ناپ کی جو ہے وہ سلنے کے لیے دی گئی ہے، تو کیا اب آپ نے کہا تھا کہ جن کو بلاول بھٹو زرداری چاہیں گے ان کو یہ شیروانی پہننے کا موقع ملے گا، تو اب ذرا صورتحال تھوڑی واضح ہونا شروع ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ آپ کے ناپ کی شیروانی تیار ہونے کے لیے گئی ہے یا کسی اور کے ناپ کی؟ ابھی کوئی بھی شیروانی نہیں گئی ہے، لیکن فیکٹ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ جس کے لیے ڈیسائیڈ کرے گی، میرے لیے کرے یا جس کے لیے بھی کرے، ہم اسی کو کریں گے سپورٹ۔ ہمارا پارٹی کا فیصلہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے، اور ذاتی فیصلے کی کوئی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، پارٹی کا فیصلہ، ہم پارٹی سے جڑے ہوئے اور پارٹی کے فیصلے پہ چلیں گے۔ ہاں، بلاول بھٹو صاحب نے میرا بھی انٹرویو کیا ہے اینڈ ہی واز ویری سیٹسفائیڈ، جب انہوں نے مجھ سے بہت سوال کیے کراچی کے مسئلے پہ کہ کیا ہے مسئلے، کیا کیسے کرو گے۔ نہ آپ کا انٹرویو ہو تو گیا، لیکن ایک آپ نے اس وقت اور بھی بات کی تھی کہ ظاہر ہے کہ میں سب سے سینئر اس وقت جو ہے وہ پارٹی کے وہ ہیں، تو یہ جو فیکٹ کہ میں کے ایم سی میں لیڈر آف اپوزیشن رہ چکا ہوں، واٹر بورڈ میں وائس چیئرمین رہ چکا ہوں، کے ایم سی میں ہیلتھ کمیٹی کا چیئرمین رہ چکا ہوں 94-95 میں، تو آئی ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس آف کے ایم سی، واٹر بورڈ جو ادارے ہیں، سالڈ ویسٹ، کیونکہ جب ہیلتھ کا تھا تو یہ صفائی کا میرے پاس تھا، تو مجھے ان سارے ڈپارٹمنٹس کا تجربہ بھی ہے، اور واقعی جو لوگ ابھی یو سی چیئرمینوں میں جیت کے آئے ہیں
ان سے سب سے زیادہ سینئر اور اس فیلڈ میں رہنے والا آدمی میں ہی ہوں. یعنی کہ میں اگر ذاتی طور پہ کہوں تو مجھے تو ایسا جو پوری گفتگو سن کے اور جتنے بھی اس وقت ہمارے پاس ویوز آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شاید شیروانی کا نام آپ ہی کا گیا ہوگا, درزی بدل جائے وہ الگ بات ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر میئرشپ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے, اب آپ کو رگوں کا پتہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں جانتی ہوں, میں اگر سے دراز سے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کافی لوگوں میں جاتے ہیں آپ. اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میئرشپ آنے, فرض کریں کہ اگر آپ کو میئرشپ ملتی ہے, نجمی عالم کے لیے سٹارٹ کہاں سے ہوگا کراچی کے درست کرنے کے لیے؟ دیکھیں کراچی میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, کے ایم سی بہت چھوٹی چیز ہے. اصلی جو پرابلم ہے کراچی کی وہ ہے واٹر بورڈ. بالکل اس میں مجھے کوئی شک نہیں. مجھے سب سے پہلے بننے کے بعد میں گرینڈ آپریشن ہر حالت میں کروں گا پانی چوری کے خلاف. دیکھیں ہمارا جتنا پانی چوری ہو رہا ہے نا, اگر ہم اس کو بچا لیں کراچی میں 20-25% پانی بڑھ جائے گا. پہلی پرائرٹی میری یہ ہوگی کہ پانی چوری. ہم نے دوسرا حال کر دیا شہر کا کہ ڈیو کورس آف ٹائم جو ہمارے نالے اسٹرانگ واٹر ڈرینز سے جو بارش کا پانی لے جانا تھا اس میں اب آپ کو سیوریج ملتا ہے. ہم کو سیوریج کو اس میں سے نکال کے اپنے سسٹم میں ڈالنا ہے, نالوں کو خالی کرنا ہے تاکہ بارش کا پانی کراچی شہر میں نہ روکے. ایک اور جو بڑی پرائرٹی ہے, کے ایم سی کچھ ارن ہی نہیں کر رہی ہے. آپ نے دکانیں دی ہوئی ہیں 200 روپے مہینہ پر اور اس آدمی نے 20,000 روپے آگے کرائے پہ دی ہوئی ہے. تو وائی ناٹ دس 20,000 کمس ٹو کے ایم سی. ہم اس کی جو ہماری مارکیٹس ہیں اس میں جو ہماری وہ ہے ہم اس کو مارکیٹ بیس وہ کرایہ لینا ان سے, جو دوسرے دے رہے ہیں تو لیں. جب وہ آدمی 2,000 مہینے پہ لے کر 20,000 25,000 روپے مہینہ پہ دے رہا ہے تو وہ پیسہ ہمارے پاس آنا چاہیے, یہ نہ کہ میرے افسروں کے ایم سی کے افسروں کی جیبوں میں چلا جائے. مجھے پتا ہے وہ سارا, وہ ہم اس کو مارکیٹ بیس لائیں گے. ایک ہمارا بڑا ایشو کراچی کا ہے پولوشن. ہم اس وقت بہت بری کنڈیشن میں ہیں. ہمیں کراچی کے پولوشن کو ہینڈل کرنا ہے. ہم اس وقت پاکستان میں نمبر 1 پہ آ گئے, دنیا میں 5ویں پولوٹیڈ شہر ہیں. ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے, ورنہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کو اتنا خراب کراچی ملے گا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پولوشن کے سے بیماریاں پھیلیں گی. ہم کو وہ کرنا ہے. ہم کو ایک کام اور کرنا ہے کہ ہمارے شہر میں جو اسپورٹس کی جگہیں ان کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. میرا ٹارگیٹ یہ کہ جو ہماری شہر کی بڑی آرٹریز ہیں جو کے ایم سی جن روڈوں کو سنبھالتی ہے, ان روڈوں کو اتنا ایکسیلنٹ ہونا چاہیے کہ آدمی جب گزرے تو اس کو مزہ آئے. میں آج بھی نارتھ نازم آباد گیا تھا والدہ کی قبر پہ, تو واپس آ رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا یہ اتنی بڑی روڈ ہے نارتھ نازم آباد سے گولی مار, اس روڈ پہ 50 خرابیاں میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا. اچھا اگر ہماری مین آرٹری صاف ہوں گی, اچھی ہوں گی, تو شہر کی خوبصورتی نظر آئے گی. ہم کو یہ کرنا ہے. ہم کو اسپورٹس کی چیزیں تو اپنے, پھر ہمارے یہاں شاید جو بچے یہاں پڑھتے ہیں ڈیفینس کلفٹن کے اسکولوں میں ان کو تو سب کچھ مل جاتا ہے ایک سے ایک اسکول میں, لیکن ہمارے جو کے ایم سی کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, میں تو سندھ گورنمنٹ سے بھی کہوں گا وہ کریں کہ ہمارے بچوں کی 8th کلاس میں کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کیا بننا چاہتے ہو. ماں باپ نے کہہ دیا تو ڈاکٹر, وہ پڑھے جا رہے ہیں, اس کو یہ نہیں پتا میں کیوں پڑھوں. میں کے ایم سی میں یہ سسٹم انٹروڈیوس کروں گا کہ جو کے ایم سی کے اسکولوں میں کہ بچوں کی 8ویں کلاس میں کاؤنسلنگ ہو, دیکھا جائے کہ اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ کیا بننا چاہتا ہے, اس کو اس بچے کو وہ سمجھا کے پڑھائیں آپ. پلس ہمارے جو کے ایم سی کے ہاسپٹلس, اب آپ یہ دیکھ لیں آرم باغ میں رفیقی شہید ہاسپٹل ہے, اس میں آپریشنز ہوتے تھے, ابھی او پی ڈی بھی نہیں ہو رہی ہے. اتنا زبردست ہاسپٹل ہے, اتنی بڑی بلڈنگ ہے, آپ جائیں تو آپ وہاں پہ بلیاں کتے نظر آئیں گے. ظالموں نے اس کا یہ حال کر دیا. اس کو ہمیں بنانا ہے. بلکہ کے ایم سی کی جو ڈسپینسریز ہیں وہ سب تباہ, ان کو ہم نے, میری کوشش ہوگی کہ میں انڈس یا کسی کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر بنا کے اپنے ہاسپٹلس کو کے ایم سی کے, دیکھیں ہمارے بڑے ہاسپٹلس پہ بے انتہا رش ہے. آپ جائیں تو وہاں پر 500 لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں بنانے کے لیے. ہمیں لوکل سطح پر ایسی ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہوں گی کے ایم سی کی جو ڈسپینسریز ہیں کہ بڑے ہاسپٹل, جس پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی وہاں چلا جاتا ہے. اگر ہم چھوٹے ادھر کریں, میں نے ہجرت کالونی میں ڈاگ کے ساتھ مل کے ایک فیملی میڈیسن کلینک بنایا ہے, 150 لوگ اس میں او پی ڈی کرتے ہیں روز. تو ہمیں اس چیزوں کو دینا ہے. سر ایک چھوٹا سا اور بھی میں آپ کو بتا دوں, جب بات کے ایم سی کی ہو ہی رہی ہے
ज़रा एक दफ़ा सफारी पार्क का और इधर भी ज़रा थोड़ा सा विजिट कीजिएगा। जानवरों के लिए सुना है कि फंड ना होने की वजह से उनकी खुराकें ख़त्म हो गई हैं, तो ज़रा उसको भी कीजिएगा। वो शेर मर गया, तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है, उनका बुरा हाल किया हुआ है। मैंने कहा ना, बिगड़ी हुई है केएमसी। इसमें इतने एक्सपेंसेस हैं, लोग कोई हिसाब नहीं है किसके पास कितना पेट्रोल जा रहा है, हज़ारों की तादाद में लोग आते नहीं हैं, तनख्वाह लेते हैं। हमें उसको रोकना है, बिल्कुल रोकेंगे। उसमें ये भी मेरी नॉलेज में है, बहुत से लोग डबल जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की। अगर केएमसी में कोई ऐसा हुआ, केएमसी के एम्प्लॉयज़ के कुछ 4-4.5 अरब के ड्यूज़ हैं। वो बेचारे जो रिटायर हो गए हैं वो धक्के खा रहे हैं। हमें उसका, मैं जब वाटर बोर्ड में गया था, वाटर बोर्ड के ड्यूज़ थे 3.5 अरब। जब मैंने वाटर बोर्ड छोड़ा है तो मैं 2.5 अरब पे ले आया था। मुलाजमीन को मैंने 1 अरब रुपए दिए, निकाल सिस्टम बनाया, अभी भी बनाऊंगा। मैं खाली इस पे डिपेंड नहीं करूंगा वसीम अख्तर साहब के कि भाई सिंध गवर्नमेंट देगी तो चलेगा। अगर मैं दूसरों पर डिपेंड करके केएमसी चलाने की कोशिश करूं तो केएमसी कभी नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, एक्सपेक्टेडली कराची के नेक्स्ट मेयर एक्सपेक्टेडली। और इन्होंने जो बताया है कि सबसे पहले तो इन्होंने शुरू करना है वाटर बोर्ड से, जो कि हम खुद ये कहते हैं कि वाटर बोर्ड का और पानी का जो मसला है। मैंने ज़िंदगी के 7 साल अपना जो प्रोग्राम मैंने जब शुरू किया था कराची की आवाज़, तो मैंने मेरे ख्याल में कि सबसे ज़्यादा प्रोग्राम किया था कराची में पानी के हवाले से ही, सीवरेज और पानी के हवाले से ही। अभी भी इनका जो फोकस दूसरा उन्होंने कहा है वो इसी तरीके से कहा है कि जो ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, केएमसी के मामलात हैं, तो ये काम तो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ऐसे हैं कि 1 से 2 महीनों में सही नहीं होंगे, लेकिन हमारी भी बहरहाल नजर आएगी। नजमी भाई, आप बस मेयर अगर बन जाते हैं तो हमारी भी नजर रहेगी, ठीक है, और हम आपको और हमारा चोली दामन का साथ रहेगा। तो ये तो था नजमी आलम साहब का मौकिफ। अभी मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताने के लिए जा रही हूँ कि मामला इस वक्त मेयरशिप से ज्यादा जो है ना वो फोकस करने का इस पे कि किसकी कितनी ज्यादा जो कराची के हार्डकोर मसाइल है ना, जो कराची को नासूर की तरह खा रहे हैं, उसके ऊपर नजर किसकी कितनी है। पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे अगर आप देखते हैं, या फिर आप मीडिया पर्सन के तौर पे देखते हैं, या फिर एक आम शहरी के तौर पे देखते हैं, फोकस कितना है उन मसाइल के ऊपर, ये मैटर करेगा। और कोई ऐसा शख्स कराची की भागदौड़ संभालने का अहल ही नहीं हो सकता जिसमें लचक नाम की चीज ना हो। बहुत सी जगहों पे बहुत ज्यादा कराची के मफाद के लिए आपको लचक दिखानी होगी। तो नाज़रीन, ये था आज हमारा चीख उठा कराची। मेयर जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कराची को, वो मेयर फिलहाल लापता हुआ है। लापता किस सेंस में कि 2 महीने होने को आए, अभी तक तो हमें ये पता नहीं है कि कौन मेयर बनने के लिए जा रहा है, किसका चेहरा मुबारक हमें देखने को मिलेगा ओथ उठाता हुआ, कि जो कि मेयर के हिसाब से मेयर के लिए ये हल्फ उठाएगा। पता नहीं कब वो वक्त आएगा। आज हमने आवाम से भी बात की। 2 सीट्स बढ़ने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पलड़ा थोड़ा भारी हुआ है, उस पर जो जमाते इस्लामी है शदीद एहतजाज उन्होंने किया है। जैसा कि नजीब साहब ने आज कहा हमारे प्रोग्राम में कि मेयर सिर्फ उसी सूरत में पीपल्स पार्टी का आ सकता है कि अगर सईद गनी साहब जो हैं वो ख्वाब देखें, यानी कि ख्वाब तक ही महदूद रह सकता है। ये इतना कॉन्फिडेंस उनको है इस बात पे कि हाफिज साहब ही नए मेयर बनेंगे कराची के। दूसरी तरफ अगर हम नजमी आलम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और एक्सपेक्टेडली जो उनकी तरफ से कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेयरशिप के लिए, उनका अगर मौक़िफ़ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 1000% कॉन्फिडेंस उनको है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही मेयर लिया जाएगा। ये जो बेचारी आम आवाम इस वक्त आप देख रहे हैं ना, इसका हो गया है कबाड़ा हर तरीके से। ये वो खूबसूरत शहर है कि जिस शहर को हमने अपने हाथों से बर्बाद किया, बर्बाद इस तरीके से कि अब समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से की जाए। ओ भाई, शुरुआत की तो बात तब आएगी ना जब आपका मेयर आएगा। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, मैंने जैसे कि प्रोग्राम के इंट्रो में आपको बताया है, आप केएमसी में चले जाएं, आप किसी भी XYZ किसी भी सरकारी इदारे में या फिर नीम सरकारी इदारे में चले जाएं, आपको पहली बात जो सुनने को मिलेगी वो ये होगी कि अभी तो मामलात जो है ना वो हम भी देख रहे हैं, ये फाइलें वगैरह तब खुलेंगी जिस वक्त नया मेयर आएगा कराची का, फिर उसके बाद उनकी कैबिनेट पूरी बनेगी, वो वर्किंग शुरू करेंगे, उसके बाद ये मामलात जो हैं वो देखे जाएंगे। वो मामलात इतने तवालत इख्तियार कर रहे हैं, याद रखिएगा कि जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसको इलाज ना करवाया जाए और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो हो जाती है क्रॉनिक। ये शहर इस क्रॉनिक कंडीशन में है। इस क्रॉनिक कंडीशन से आपको सिर्फ
یہی چیز بچا سکتی ہے کہ وقت کے اوپر اپنا میئر کا انتخاب کر لیجئے. اس وقت الیکشن کمیشن سے لے کر تمام سیاسی جماعتیں اور دو ہی اس وقت جو ہے وہ ریلیونٹ جماعتیں ایسی ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت میئرشپ آ سکتی ہے، یا آ سکتی ہے جماعت اسلامی یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. اس وقت تک ہمارے اندازے کے مطابق پیپلز پارٹی کا پلڑا کافی بھاری ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں، وقت بتائے گا. لیکن خدا کے لیے وقت زیادہ اب مزید ہمیں انتظار مت کروائیے، کراچی کو انتظار مت کروائیے. اور اب بس بہت ہو گیا. کثیر سرمائے سے بڑی مشکل سے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کا کوئی حاصل حصول بھی نکلنا چاہیے. صرف ایک دوسرے کا گریبان چاک کرنے یا پھر اپنے مفادات کی سیاست کرنے کے لیے ہم نے یہ انتخابات اتنی مشکل سے نہیں کروائی ہیں. ہم نے کیا مطلب، ہم تو خود یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. بہرحال ابھی جو کنڈیشن ہے نا وہ غیر واضح ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی 2 سیٹس کا بڑھنا اور آگے ان کا یہ کہنا کہ مزید سیٹس بڑھیں گی ہماری، دونوں طرف کانفیڈنس مکمل طور پہ اپنی طرف دیکھا جا رہا ہے. دونوں طرف ایسا لگتا ہے کہ بس انہی کا میئر بنے گا، لیکن میئر کس کا بنے گا میری طرح آپ بھی ذرا انتظار کیجئے. لیکن بہرحال شہر کا تو ہو گیا کباڑا، عوام کا تو ہو گیا کباڑا، اور ابھی یہ دست و گریبان یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے. چیخ اٹھا کراچی میں بس آج یہیں تک. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.